अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है वो यकीनन कानून से मुतल्लिका तो हैं ही, लेकिन इनका सियासत से भी गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन, पहला जो मौजू है वो बात करेंगे हम जो ऑडियो लीक के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हियरिंग हुई है, जिसके अंदर उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया है। ये नोटिफिकेशन था क्या, इसके कौन से मेंबर थे जो कि कमीशन को चला रहे थे, उनके क्या हदोहाल थे, उनके क्या पावर्स थी, और क्या अब जो मामला रुक जाएगा, क्या इसके अंदर कोई स्टे होगा या फाइनल ऑर्डर होगा। दूसरा मामला डिस्कस करेंगे जो आजकल हॉट टॉपिक है कि जनाब जो जिना हाउस के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसको इदारों ने भी कंडेम किया और हमारे शहरियों ने भी कंडेम किया, हमने भी कंडेम किया, उसकी प्रोसीडिंग चलनी है। अब जो कसूरवार लोग हैं उनको जो है अपने कानून के मुताबिक सज़ा करार देनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है किस कानून के तहत। क्या ये मिलिट्री एक्ट होगा, क्या ये प्राइवेट जो है वो सीक्रेट एक्ट जिसे कहा जाता है वो होगा, या फिर जिसे आम ज़ुबान के अंदर कहा जा रहा है कि सिविल अदालतें सुनेंगी, हालांकि वो क्रिमिनल अदालतें होती हैं लेकिन फ़ौजी अदालतों से हट के हैं, क्या वो सुनेंगी। और तीसरा ये कि इमरान खान साहब ने आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर 121 मुकदमात के अंदर अपनी पेशी भुगती, उसके अंदर क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोसीडिंग अटेंड करने दी जाए। इसी तरह से चौथा जो मौजू हमने किया है कि वो एक श्योरिटी बॉन्ड उन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर सबमिट किया, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंटी टेररिज्म कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या होती है, ये श्योरिटी बॉन्ड आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ, और श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है। नाज़रीन, इन सारे मौज़ूआत का जो है वो अहाता करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। दिलनवाज चीमा साहब एज़ यूजुअल मेरे पैनल का परमानेंट हिस्सा हैं, कानून और आइन और सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं, अच्छी अपनी वकालत चमकाए हुए हैं और मामलात को बेहतर तौर पर एनालाइज करते हैं। इनसे भी बात करेंगे। और जवाद अशरफ साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर काउंसिल में इनका शुमार होता है। वकला की सियासत हो, हमारे कानूनी आइनी और सियासी मामलात हों, सब के ऊपर अच्छी ग्रिप रखते हैं। इनसे भी इस्तेफादा उठाएंगे और पूछेंगे कि इन मौज़ूआत को ये किस तरह से देखते हैं और हमारे ऑडियंस को उनका जो नॉलेज है कानून के मुताबिक उसको इनरिच करें। तो दिलनवाज चीमा साहब, बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। बताइएगा कि ये ऑडियो लीक का मामला है क्या, ये नोटिफिकेशन था क्या, ताकि हमारी ऑडियंस जो है, हमारे जो नाज़रीन है वो समझ सकें कि ये कहाँ पे जाग रही है बात। जी, हमारा एक कानून है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का है। इसमें बड़ा एक मुख्तसर सा कानून है, इसमें बहुत लंबी तफसील नहीं है। ये हर अक्सर मुल्कों में ऐसे कानून होते हैं, ख़ासकर इंग्लैंड में भी इसकी मिसाल है। इसमें गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि किसी भी मामले के लिए कमीशन जो है तश्कील किया जाए, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी तहकीक करे और रिपोर्ट जमा करे। इस तरह की आप जानते हैं कई मशहूर जो है पहले कमीशन रिपोर्ट्स हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। हमुद रहमान कमीशन रिपोर्ट हुई है, बाकर नजफी रिपोर्ट हुई है, फिर जो स्पेशल हुआ था मामला इलेक्शंस का 2013 के बाद, उसमें भी इसी तरह की प्रोसीडिंग हुई थी। तो ये पहले भी हो चुका है अक्सर। इसमें इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मैटर है वो रिलेट करता है सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जजेस के साथ। ऑलराइट। तो उसमें ये इस वजह से इसकी जो नौयत है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो मेंबर्स हैं कमीशन के वो हेड कर रहे हैं काजी फाजीसा साहब, जस्टिस काजी फाजीसा साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर आमिर फ़ारूक साहब हैं जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नईम अख्तर साहब हैं। ये तीन लोग हैं, इनके ऊपर जो है ये कमीशन जो है वो इनके साथ वो हुआ है, तश्कील हुआ है। और ये अब काम अपना शुरू, जिस तरह अक्सर आप जानते हैं ये काम कर रही हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, लोगों को तलब कर रहे हैं। इनके पास पावर्स बहुत होती हैं, तलब कर सकते हैं, गवाहों को एग्जामिन कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। तो जो आम अदालत के पास इख्तियारात होते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के, तकरीबन उतने इख्तियारात इनके पास भी होते हैं। तो अभी आज जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अगर वो भी बताता चलो कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि चैलेंज हुआ है कि ये कमीशन ही गलत बना था, उसके कई ग्राउंड्स हैं। सबसे अहम ग्राउंड उसका ये है कि ये जो कमीशन है ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जजेस के जो एक्शंस हैं उससे रिलेट कर रहा है। तो उसकी इंटरफियरेंस है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये उसके ऊपर जो है ये उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका। इस वजह से इसको काम करने से रोका जाना चाहिए।
بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جواد آپ بھی ماشاءاللہ سینئر کونسل ہیں, اپنی وکالت کو اچھے طریقے سے آپ رن کر رہے ہیں, ہم روز وٹنس کرتے ہیں, آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ رپورٹ اگر جو آتی تو اس طرح کی جو رپورٹس آتی ہیں, ابھی تو معاملہ ظاہر ہے وہ چیلنج کے اندر ہے, تو ان کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے, یا کوئی ایویڈینشری ویلیو اگر پوچھا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے ان کی؟ جی بہت شکریہ بٹ صاحب. گزارش یہ ہے کہ جو میرے دوست نے بات کہی وہ بڑی واجب اور جائز بات ہے اس حوالے سے کہ جو انٹرسیپشن ہے ان دی رولز آف بزنس آف سپریم کورٹ آف پاکستان, دیٹ از ویری سویئر. آپ نے اگر کسی بھی ادارے سپریم کورٹ کے سمیت اگر آپ نے کسی کو کمیشن میں اپوائنٹ کرنا ہے اسی لاء کے تحت, تو آپ نے پہلے اس ادارے کے سربراہ سے اس کی فارمل پرمیشن لینی ہے. اس کے بعد وہ ادارے کا سربراہ اپنی چوائس سے, اپنے انتخاب سے آپ کو اپنے ادارے میں سے ایک قابل اور قابل بھروسہ آدمی اور ایماندار آدمی اس کمیشن کی ممبرشپ کے لیے دے گا. جو عدلیہ کی آزادی کے اوپر سوال اٹھا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت جائز سوال ہے. لیکن جواد میں یہاں پہ تھوڑا سا روکنا چاہوں گا. دیکھیں کچھ معاملات تو ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ججز کے متعلق ہیں, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی فیملی کے ممبرز بھی پولیٹکس کے اندر ہیں, ان کا رائٹ بھی ہے, وہ چیز صفحہ مثل پر آئے گی. تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پارشلی کچھ چیزیں کمیشن کو واقعی انکوائر کرنی چاہیے تھی, ان کی صداقت کو جانچنا چاہیے تھا؟ جی میں اس بات کے حق میں ہوں کہ کمیشن کو انکوائر کرنا چاہیے, لیکن میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ کمیشن کو جائز اور قانونی طریقے سے تشکیل دیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر سے کان پکڑا ادھر سے ٹانگ پکڑی اور ایک کمیشن بنا کر اپنے حسب منشا نتائج لینے کی غرض سے ایک کمیشن ترتیب دیا. اس سے تو جسٹس کا بہت برا حال ہو جائے گا. جو پہلے ہی ہم بیساکھیوں پر چل رہے ہیں, انصاف کی کا تو جنازہ نکل جائے گا اس حرکت سے. ایک تو یہ گزارش ہے. دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے آؤٹ کم کیا ہوگی ایز اے ایویڈینشیل ویلیو, تو میں آپ سے عرض کروں ہماری ساروں کی مینٹل کنڈیشن ایسی ہے کہ ہماری یادداشت بہت جلدی جواب دے جاتی ہے اپنی تاریخ کو جب ہم یاد کرتے ہیں. حمود الرحمان کمیشن سب کو یاد ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ کتنا بڑا کمیشن تھا, کتنے بڑے حقائق اس نے بطور شہادت اپنے صفحہ مثل پہ لائے, اور کتنی بڑی شخصیات کے کرداروں کو اس نے ایکسپوز کیا. کیا آج تک آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی ہوا بھی لگنے دی کسی نے؟ تو آپ اس حمود الرحمان کمیشن کی مثال سے اندازہ لگا لیں کہ اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی یا اس کمیشن کا جو نتیجہ اخذ کرے گا یہ, اس کی الٹیمیٹلی کیا ویلیو ہوگی. اگر تو کوئی چاہے گا تو ٹھیک ہے, اس کمیشن کو پبلک کیا جائے گا, اس کی کارروائی کو پبلک کی جائے گی, اس کی ایویڈنس پبلک کی جائے گی, ادروائز اس کو دبا دیا جائے گا. اور جب بھی کسی ٹرائل کورٹ میں کوئی معاملہ جائے گا تو اس کمیشن کی فائنڈنگز کو صرف کوریبوریٹو ویلیو حاصل ہوگی, یہ پرائمری ایویڈنس کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب اب آپ بتائیے کہ اگر واقعی وہ آڈیو لیک جو ہیں ان کے اندر کوئی صداقت ہے, ان کی کوئی وراثتی ہے, تو اس کے اندر کیا اس کے اندر غیر قانونی تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 109 جو غالباً استعمال ہوتا ہے کسی بھی آنریبل جج کی انکوائری کے لیے یا اس کے کوئی ریفرنس کے لیے, اس کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ بات اب پہلی بات تو بٹ صاحب ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہے تو یہ بہت ہی نازک معاملہ, کیونکہ جس رخ پہ یہ انکوائری چل رہی ہے اس میں ہم سمجھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹنگ ججز کی بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اس کے دائرے میں آ رہی ہیں. اینڈ آف کورس سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس, ایون چیف جسٹس کی حد تک بھی اب جو ہے وہ باتیں آ گئی ہیں. سو ون ہیز ٹو کوسچن کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا. جو پرابلم ہے یا جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ اصل کیا ہے, وہ یہ ہے سٹنگ ججز کی مس کانڈکٹ کے لیے ایک ہی موڈ ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی ٹھیک ہے جی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ آپ نے فائل کرنی ہے, کمپلینٹ جو ہے وہ پروسیس ہوگی اور اس کا ایک پورا میکنزم ہے. اگر جج سٹنگ جج کے خلاف مس کانڈکٹ ثابت ہو جاتا ہے تو جج کو اتار دیا جائے گا, جس طرح بہت ریسنٹلی ہوا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے. تو یہ چیز جو آرگیومنٹ ہے دوسری طرف کی وہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ انکوائری کمیشن ایکٹ کو استعمال کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فنکشن اکمپلش نہیں کر سکتی.
یا ایک اور طریقے سے آپ اس کو یہ کہیں گے کہ سینئر پیونی جج کو اس کا ہیڈ بنا کے سٹنگ ججز کی اوپر انویسٹیگیشن کر کے ان کے خلاف رپورٹ دے کے ان کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1 گراؤنڈ یہ. نمبر 2 گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی جو کرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر انٹرفیئرنس پیدا ہو رہی ہے. جو مقدمات اب سپریم کورٹ نے سننے ہیں جو آنریبل چیف جسٹس کے سامنے چل رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر مداخلت ہے, اس کے اوپر اثر رسوخ, پریشرائز, ان کا مائنڈ بائس کیا جا رہا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا کورٹ کو پریجوڈس کرنے کا. تو یہ اس کے خلاف آرگیومنٹس ہیں. یہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ حتمی بات ہے, لیکن اس کا موقف یہ ہے کہ واٹ از دا پرابلم. ہمارے آئین کا اہم ایک جو پلر ہے وہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جو عدلیہ ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس عمل کو کر کے حکومت جو ہے وہ جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو کرٹیل کرنے کی اس کو روکنے کی محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کالا دم کیا جانا چاہیے. بہرحال دوسری طرف کی بھی ظاہر ہے آرگیومنٹس ہیں, اور دوسری طرف کی بھی بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے تو انویسٹیگیٹ کیوں نہ کیا جائے, اور کیوں نہ عدالت, اگر جج ہے, اکثر جج ہی لگتے ہیں انکوائری کمیشن میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو وہ کیوں نہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. تو دونوں طرف ہے دلائل, لیکن دس از اے پوزیشن جو لے کے اب سپریم کورٹ میں یہ ہے, اور یہ آج اس پہ فیصلہ جو ہے ریزرو کر لیا گیا ہے چیف جسٹس کے بینچ, آنریبل چیف جسٹس کے بینچ سے. جواد, مجھے آپ سے مخاطب ہونا ہے, مجھے بتائیے گا کہ اب یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ آج آبجیکشن بھی آیا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جوڈیشری کے اندر, آپ انہی کے ممبرز کو, انہی کے سب آرڈینیٹس کو آپ نے انکوائری کمیشن کے اندر بٹھا دیا ہے, اور وہ آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اپنے سپیریئرس کا, ان کی فیملیز کا. تو آپ ایک درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میلافائڈی آن دا پارٹ آف گورنمنٹ ہے؟ یہ دیکھیں یہ 100% اس میں ہم بری زبان نہیں کر سکتے اپنی آنریبل سپریم کورٹ کی سٹنگ جوڈیشری کے ہر ایک لرنڈ آنریبل جج کو. حکومت نے دراڑ دیکھی ان کے درمیان, جی, ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسپلائٹ کیا, اور ایکسپلائٹ کر کے ایک پیرلل باڈی تشکیل دے دی کہ جب تک یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا اور اس کی ورکنگ کی نظر میں آئے گا اور وہ تھریش آؤٹ کرے گی اس کو, ہم اس سے پہلے ہی اپنے ہم خیال ججوں کی طرف سے ایک ایسی رپورٹ تیار کر دیں کہ باقی ججز جو ہیں وہ کارنر ہو جائیں. اور وہ آپ نے بالکل 100% درست فرمایا کہ جو سٹنگ ججز ہیں ان کے پاس اس وقت جو پینڈنگ کیسز ہیں, سپریم کورٹ تک پہنچنے والا ہر کیس بہت سینسٹیو, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کی ورکنگ کیپیسٹی کے اوپر یہ حملہ ہے, ان کے ایڈجوڈیکیشن آف جسٹس کے اوپر یہ حملہ ہے. اب وہ مینٹلی فری ہو کر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ایک مسلسل دباؤ کا شکار ہیں وہ. اور اب ان کی پرسنل لائف, ویسے تو ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں ججز کے لیے تو یہ بھی ہے کہ وہ اخبار بھی نہ پڑھیں, لیکن چونکہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا, اب اخبار پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, ٹیلی فون موبائل پہ ہی آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے. لیکن اب ججز کو اس بات پر بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ وہ اگر ایک دوسرے سے کوئی لیگل پروپوزیشن بھی ڈسکس کرتے ہیں ان روٹین تو اس کے اوپر بھی پابندی ہے, ایکیڈیمک ایکٹیویٹی پہ بھی پابندی ہے. اور یہ خوف کی فضا ہے, یہ ایک ڈر کی فضا ہے جو ان کو ان کے انصاف کی ترویج میں, انصاف کی تشکیل میں, انصاف کے حصول میں رکاوٹ پیدا کرے گی. اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں شدت کے ساتھ, کیونکہ یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ تو ہم نے سنا ہی تھا بچپن سے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل ود ان سپریم جوڈیشل کونسل یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جواد, دل نواز شیما صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اس ملک کے اندر کوئی ایک المیہ ہے, کوئی بدقسمتی ہے کہ اگر ایک جج بن گیا شخص اور وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا, آپ اس کی فیملی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کے بچوں کو بھی ملائن کریں گے, آپ ان کو کوئی ان کا دائرہ جو ہے تنگ کر دیں گے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کبھی فیصلہ ان کی فیور میں آ گیا, کبھی فیصلہ جو ہے دوسری پارٹی کے بھی فیور میں آ گیا, جس کی فیور میں آیا وہ بغلیں بجاتا ہے, جس کے خلاف آیا وہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے. وہ کہاں جائیں آنریبل ججز؟ وہ تو آ کر اس طرح سے کھلے عام جو ہے کنڈیم بھی نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ خاموشی سے اپنے فیصلوں کے ذریعے کرتے ہیں. تو کہ از اٹ کریکٹ ٹائم کہ ہم اپنے ویز کو مینڈ کریں, کریکٹ کریں اور بہتری کی طرف جائیں, سیاستدان اپنی سیاست کرتے رہیں؟ ایسے ہی ہے. لیکن بٹ صاحب دیکھیں, انفارچونیٹلی ہوتا ہے ان ڈسکشنز میں یہ ہے کہ ہم آخری سٹیج کی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور جو بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ پھر لوگ اس پیچھے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے. لوگ کہتے ہیں وہ تو پرانی بات ہوگی, آج کی بات کریں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ہر چیز کا ایک کوئی کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے.
اب یہ دیکھیں نا قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک ریفرنس فائل ہوا ہے جی، اس ریفرنس میں جو پروسیڈنگز ہوئیں جس طرح سے ہوئیں سارے ملک نے دیکھی. جی. پھر اس کے اوپر بعد میں جن لوگوں نے وہ ریفرنس کیا ان لوگوں نے خود جو ہے اس کے اوپر جو ہے ریگریٹ کا اظہار کیا کہ غلطی ہوئی. جی. اب لیکن وہ غلطی ہونے سے ختم تو نہیں نہ ہو جاتا. جو اس کے اثرات یا جو اس کے ایفیکٹس پڑے ہیں جوڈیشری کے اوپر اور جوڈیشری کی ہارمونیس ورکنگ کے اوپر، اس کے نتائج ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ایوری ایکشن ہیز این افیکٹ. تو اب اس وقت وہ پھر الٹیمیٹلی آپ جانتے ہیں کہ وہ ریفرنس بھی سکسیڈ نہیں ہوا. ریفرنس جو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے ود ان دا سپریم کورٹ ہی جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اینڈ دا آنریبل جج واز ریٹینڈ ان دا سپریم کورٹ. اب فرام دیٹ ٹائم دیر ہیز بین اے رفٹ، ایک رفٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر جو کہ ظاہر ہے انفارچونیٹ ہے. ہم سب چاہتے ہیں ایسا نہ ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ججز کے اندر آپس میں اچھے ریلیشن شپس ہوں، بٹ ہر چیز کے پیچھے ایک جینیسس ہوتا ہے. اب وہ پینجلم دوسری طرف سوئنگ ہوتے ہوئے شاید نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اب تو تقریباً جو ہے تقسیم ہوئی ہیں سپریم کورٹ، 2 رینکس میں نظر آ رہا ہے. گو کہ اس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے پچھلی بینچ میں اطہر منیلا صاحب، جسٹس اطہر منیلا صاحب کی شمولیت کے ساتھ اور ان کے جو ریمارکس ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ مے بی دیر از سم ڈفرینس. اتنا ہارڈ لائن نہیں ہے، 2 کیمپس اس طرح نہیں بنے ہوئے. یہ اچھی چیز ہے، اس پہ کوشش اور ہونی چاہیے. سب ججز کو ہر کمبینیشن میں بیٹھنا چاہیے بینچز میں. اس سے یہ امپریشن ڈسپیل ہوگا اور عوام پبلک میں جو ہے یہ امپریشن ختم ہوگا کہ سپریم کورٹ ہارڈ لائن 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس کو آنریبل چیف جسٹس کو اس پہ ایفرٹ کرنی چاہیے. بٹ ہاں جو آج حالات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے، ہم سب ریگریٹفل ہیں، لیکن اس کی ہر چیز کی ایک ہسٹری ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک دلنواز چیمہ صاحب. جواز اشرف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ کیا آپ ہر فیصلے کے اندر صرف اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آیا ہے یا میرے خلاف آیا ہے، تو اس کے بعد آزادی رائے آپ کو یہ رائٹ فراہم کرتا ہے کہ آپ کسی بھی جج کو، کسی بھی کورٹ کو آپ جو ہے وہ کھلے عام تنقید کا نشانہ بنائیں؟ کیونکہ ہم اپنی آڈینس کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ آپ کو کرٹیسائز کا حق تو ہے، ججمنٹ کے پروز اینڈ کونز، اس کے میرٹس، جی میرٹس آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، بٹ دا پرسنل لائف آف اے جج از اٹ الاؤڈ ان دا لا؟ جی میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی قانون میں گنجائش ہو یا اس کی ایون کے اخلاقیات میں گنجائش ہو. لیکن چیزیں ریسیپروکیٹ ہوتی ہیں، جیسے چیمہ صاحب نے کہا نا کہ ہم آخری واقعے کو لے کر ہی اگر بیٹھے رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ریسیپروکیشن کا عمل یہ ہے کہ اگر ہم ایز اے انسٹیٹیوشن اپنی جوڈیشری کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں، جو کہ ہونی نہیں چاہیے پولیٹیکل، لیکن دے ہیو اے پولیٹیکل ہسٹری. میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی معاف دے کہ سیاستدان بھی تو سارا گند اپنا جا کے کورٹس کے اوپر لے جاتے ہیں. جی وہ دیکھیے، میں سیاستدانوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. جی میری اس آرگومنٹ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ سیاستدان صاف ستھرے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہی اکراس دی بورڈ سارا کچھ ٹھیک کیا ہے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جہاں جس کا کردار آیا پلے کرنے کا پازیٹیو، اس نے وہاں پر اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا، تماشا لگایا. اور اب اگر نیٹی گریٹیز میں جائیں گے، ہر واقعے کی بنیاد سے لے کر آخر تک کنکلوژن میں جائیں گے تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت افواج پاکستان کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں ساری باتیں، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، تیرا پاکستان، میرا انہوں نے کہا ہمارا پاکستان کا تصور لے کر آئیں. ہم سب نے مل کر اس ملک کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کی عوام کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے مسائل کو دیکھنا ہے. لیکن میں آپ کو انفارچونیٹ بات بتاؤں کہ انکلوڈنگ آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ انکلوڈنگ آور آنریبل جوڈیشری شاید اس بات کے اوپر کوئی توجہ دینے کی کوشش کرے. ہر بندہ اپنی اپنی انا کی اور اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. آئین کو ایک مسودہ کے طور پر ضرور رکھا ہوا ہے سامنے کہ اس کی مثال دے کے جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے وہ روتا پیٹتا چلا جاتا ہے. وہ جیسے لینن نے کہا تھا نا جی بٹ صاحب کہ قانون ایک ایسا مکڑی کا جالا ہے کہ جس میں سے طاقتور توڑ کے گزر جاتا ہے اور کمزور پھنس جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں آئین اور قانون کے ساتھ یہ سلوک بڑا واضح طور پہ برتا جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، جو پاور میں ہوتا ہے، ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی، جو پاور میں ہوتا ہے وہ آئین کو، قانون کو اپنے حق میں مولڈ کرنے کے لیے،
اپنی فیور میں ڈرائیو کرنے کے لیے سارے ریسورسز استعمال کرتا ہے اور اپنے حسب منشا نتائج حاصل کرنے میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب, کیا قانون موم کی ناک ہے جسے طاقتور جس طرف چاہے موڑ لے, یا اس کے اندر بھی کچھ تقاضے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ کیا انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ طاقتور کو کیوں سزا مل جاتی ہے, وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اپنا اثر کیوں دکھاتا ہے, اور ہمارے ملک کے اندر یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ قانون اس طرح سے اپنا اثر دکھاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا؟ یہ بڑا آپ کا اچھا اور گہرا سوال ہے بٹ صاحب, اس کا جواب تو مجھے کیا پتا, اس کے لیے تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل اور بڑی لمبی چوڑی تحقیق چاہیے کہ کیا وجہ ہے. کئی بہت ڈبیٹ ہے ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے, لیکن ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے, خاص کر جو اگر آپ ٹریول کریں, آپ باہر جاتے ہیں, بہت سارے ملکوں میں, بٹ صاحب تھوڑی سی بات کروں گا, بہت سارے ملکوں میں بہت بڑی سڑکیں, بہت بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں, لیکن ان میں وہ چیز ابھی بھی نہیں ہے جو میرے نزدیک سب سے قابل رشک چیز ہے, اور وہ یہ ہے انصاف کا کیا تقاضا ہے ہر ملک میں, ایکسیس ٹو جسٹس. عام شہری کو انصاف کتنا ملتا ہے؟ یہ بہت چمک دمک والے ملکوں میں آج بھی وہ حقوق نہیں ہے, آج بھی وہ رائٹس نہیں ہے, آج بھی ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ہے, جو کئی ماننے والی بات ہے. مغربی ملک جو ہیں اکثر ان کی لیڈ ہے اس چیز میں, انگلینڈ خاص کر, اس کے بعد فرانس ہے, یو ایس ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یہ ماننے والی بات ہے. جسٹس, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, ہر شہری کو ایک جیسا انصاف دینا, یہ ان کا کمال ہے, یہ ان سے دیکھنے والی چیز ہے, سیکھنے والی چیز ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہو سکی؟ کئی ریزنز ہیں, بہت لمبی تفصیل ہوگی, اس میں اہم حصہ ظاہر ہے ایجوکیشن کا بھی ہے. ایک اور حصہ, ایک بٹ صاحب ماننے والی بات ہوتی ہے کہ جس ملک میں اتنی زیادہ ریسورسز کی لمیٹیشنز ہوں, اور اتنی غربت ہو, اور اتنی جو ہے پریشرز ہوں گورنمنٹ کے اوپر, ملٹری بھی, اکنامک بھی, تو ظاہر ہے ایک ٹیدنگ پروسیس ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, وقت لگتا ہے چیزوں کو اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا. ان کا بھی بہت ٹربلسم ہسٹری ہے. انگلینڈ میں سول وارز ہوئی ہیں, فرانس میں ریولیوشن ایسی نہیں ہے, ان کی بھی ہسٹریز ہیں ایسی, تو وقت لگتا ہے چیز کو اپنی جگہ پہ بیٹھنے میں, لیکن ہمیں دیکھ کے سیکھنا چاہیے. بٹ صاحب میں ایڈ کروں, آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے, کیونکہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک یہی رونا دھونا ہوتا ہے کہ یار آخر ہم آخر میں سے پہلے نمبر پہ کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں. جوڈیشری کا جو وائٹ پیپر ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ہمارا ادارہ کہاں کھڑا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے وجوہات کی بات کی نا سر, بڑی پڑھی لکھی بات ہے. اکنامک جسٹس کے بغیر آپ لیگل جسٹس نہیں لا سکتے, امپاسبل بات ہے. اکنامک جسٹس کے لیے آپ نے آج تک کوئی کاوش ہی نہیں کی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ہمسایہ ممالک میں, ایون چائنا کو دیکھ لیں آپ, انڈیا کو دیکھ لیں. انڈیا نے تو خیر 1952 میں ہی فیوڈلزم کا خاتمہ کر کے زمینوں کی تقسیم اور ایکول رائٹس آف ولیجرز اور کسانوں کے حقوق کے اوپر بہت بڑا انہوں نے ایک قانون سازی کا مظاہرہ کیا, اور جس کے نتائج گو کہ پورے طور پہ ان تک نہیں آئے, لیکن ہمارے مقابلے میں بیٹر ڈیموکریسی ہیں وہ, ہمارے مقابلے میں بیٹر سٹیٹ ہیں وہ, ہمارے مقابلے میں بیٹر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کر رہے ہیں. آئیڈیل نہیں ہیں, لیکن ہماری طرح وہ 137ویں نمبر پر نہیں کھڑے دنیا میں انصاف کے ترویج کے سلسلے میں. بالکل ٹھیک. ناظرین 137ویں نمبر سے کیسے امپروو کرنا ہے, کیسے اپنے جوڈیشل سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے, اور یہ جو آڈیو لیک کا کمیشن تھا اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں, کیا متوقع فیصلہ ہے, کیا کیا چیزوں کی وائلیشن دکھائی دیتی ہے, مختلف پارٹی کی اس کے اندر آرگومنٹ کیا تھی, یہ ہم نے ڈسکس کیا. اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر اٹیک ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, سب لوگوں نے کنڈیم کیا, لیکن اب ایک توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر بے گناہ لوگ بھی پھنس سکتے ہیں. کیا بہت سخت ایکشن ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے, کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, ایک پروسیکیوشن ٹیم کو بھی مرتب کیا گیا ہے, ان کو بھی کچھ اسائنمنٹ دی گئی ہیں. ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ملٹری لاء کے اندر جو ہمارا سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ہوگا معاملہ, یا پھر یہ عام ہمارا جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس کے تحت یہ مقدمات چلائے جائیں گے. تو اس کے ادوال دیکھتے ہیں. دلنواز چیمہ صاحب, پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ملٹری ایکٹ جو ہے اس کے لیے تو آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. تو کس طرح سے آج بھی خبر آئی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا, ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ سے ہوگا؟ تو بٹ صاحب اس میں پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ اس وقت آئین کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس میں گنجائش ہے. جو پہلے ترمیم ہوئی تھی اس میں ایمبٹ زیادہ وائڈ تھا, تب اے پی ایس کے اٹیک کے بعد تھا تو معاملہ کچھ اور تھا, تب ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ اس کے اندر بہت زیادہ وائڈ ایمبٹ کر کے شامل کرنا چاہیے لوگوں کو. ہاں کہ وہ ختم ہو گیا, اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی جس شکل میں آج بھی قانون موجود ہے
اس میں بھی گنجائش ہے، بہرحال وہ لمیٹڈ ہے، اتنا وائڈ ہی جتنا پہلے تھا. اب کیا گنجائش ہے؟ ہمارا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو پروویژن ہے 21D، اس میں دیا ہوا ہے کہ اس میں جو پروویژن ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کون کون سے لوگ ہیں جو اس ایکٹ کے تابع ہیں، جو اس کے نیچے جن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس میں باقی جو چھوڑ دیں، ظاہر ہے سرونگ آفیسرز کے بارے میں ہے، جو آرمی آفیسرز ہیں، نیول وغیرہ وغیرہ، وہ سارا دیا ہوا ہے. لیکن آرمی کے آفیسرز جو ہیں وہ دیا ہوا ہے. لیکن جو اہم ہے، جو اس میں جو پرسن ادروائز جو سبجیکٹ نہیں ہے، وہ کن صورتوں میں ہوں گے؟ وہ 2 صورتیں ہیں. ایک کہ وہ کسی سرونگ آفیسر کو بہکائے، سیڈیشن پہ اس کو لے کے آئے، اس کو سیڈیوس کرے، لینگویج ہے جی، وہ اس کے اندر آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. دوسرا، کسی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، اس کا لنک ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے ساتھ. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 کا قانون ہے، بہت پرانا قانون ہے برٹش دور کا. اس کے اندر جو موجود آفینس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروہیبٹڈ پلیس جو ہے نا جی، اس کو اٹیک کرنا یا انٹرسٹ آف سیکورٹی آف اسٹیٹ کو جو انڈرمائن کرنے کے لیے، تو وہ ایک آفینس ہو جاتا ہے. اور اس کی شکل میں ملٹری جو ہے ٹرائل جو ہے، جس کو کورٹ مارشل کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس انڈیویجول کے خلاف، گو کہ وہ آرمی آفیسر نہیں ہے، سرونگ آفیسر نہیں ہے، اور سویلین ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کا وہاں تک اطلاق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جواد اشرف، آپ کی طرف آؤں گا. کیا ایک عام شخص جو ہے، ہمارا شہری جو ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، اس کو تجسس بھی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیا کورٹس کے اندر آرمی آفیشلز جو ہیں اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے معاملات کو، یا آپ ججز جو ہیں وہ اپنی جوڈیشری سے بورو کریں گے؟ پروسیکیوٹر کا بھی ایک نوٹیفیکیشن آیا، وہ تو ہے ہمارے جاننے والے، ہمارے کولیگس ہی ہیں، وہ ان کا بھی آیا، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگ موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کس طرح سے اس کے حد و حال ہوں گی؟ اگر ملٹری ایکٹ کے تحت ہم موو کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر CRPC اپلیکیبل ہوگا؟ جی قطر نہیں بٹ صاحب، CRPC کا تو اس میں خیر کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ آرمی ایکٹ کے تحت ایک آرمی کی ہی عدالت ہوگی، آرمی کا ہی جج ہوگا، اور ان کی ہی ایڈجوڈیکیشن کا سٹائل ہوگا، اور اسی کے اندر ہی وہ اپنی تحقیقات کریں گے اور بیانات لیں گے اور جرا کریں گے. ہاں، یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے کسی کا کہ وہ اس کو پروسیکیوشن سیل بنا دیا گیا ہے یا پروسیکیوشن ٹیم بنا دی گئی ہے، یہ ایک نئی بات ہے، انوویشن ہے میرا خیال ہے. پتہ نہیں اس کا کیا، اس کے پیچھے منطق کیا ہے. ادروائز اگر آپ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرتے ہیں تو اس میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ آپ سویلین ایڈ کے ساتھ کریں. گو کہ اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے فار دی سویلینس ٹو بی پروسیکیوٹڈ بائی آرمی ایکٹ، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا ہی بڑا ٹیکنیکل کام ہے کہ کیا جس بندے کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے وہ واقعی ملک دشمن عناصر میں سے شامل تھا، وہ دہشت گردوں میں سے شامل تھا، یا وہ ملک کے غداروں میں شامل تھا، یا ایک عام آدمی تھا جو احتجاج کے لیے نکلتے نکلتے راستہ بھول گیا، آن دی اسپر آف دی مومنٹ اس نے ایک حرکت کر دی. تو کیا آپ پاکستان کے اس شہری کو غدار کہیں گے، اس کو سزائے موت دیں گے؟ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. اور دیکھیے ہمارے اداروں پر یہ ذمہ داری ہے، ہم ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو جگہ جگہ اپلائی کر کے سہولتیں پیدا کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو بہکاوے میں آ گئے، جن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون سا قانون توڑیں، گو کہ اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز، لیکن اتنی سینسٹیو پنشمنٹ دینے سے پہلے آپ ان کو وارننگ بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو چھوٹے لیول کی سزا بھی دے سکتے ہیں، ان سے انڈرٹیکنگ بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ لے رہے ہیں. جن موٹیویٹر فیکٹرز کے سے آپ انڈرٹیکنگ لے کے تو ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ان شہریوں کا حق نہیں ہے کہ ان سے آپ کوئی انڈرٹیکنگ لے کے ان کی جان خلاصی کر دیں اور ان سے عہد لے لیں کہ آئندہ وہ ایسی بات نہیں کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحصال ہوگا، بہت بڑا استحصال ہوگا کہ اگر ایک سویلین کو ٹرائی کرتی ہے کوئی آرمی کورٹ وداؤٹ گیونگ ہم اے چانس اینڈ اپرچونٹی ٹو بی ہرڈ ایز پر دی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب، کیا ایز اے لائر ہم کسی جو ہے وہ ایکیوز کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکیں گے، اس کا کیس لڑ سکیں گے، یا وہاں پر جو ہے وہ اسپیشل لائرز ہوں گے؟ نہیں جی، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں بٹ صاحب. کورٹ مارشل پہلی تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس چیز کو بھی ہم چھوڑ دیں کہ وہ سویلین ہے کہ نہیں، جب آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو گیا جی تو پھر وہ کورٹ مارشل ہوگا. جیسے کوئی عام کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہ کورٹ مارشل ہی ہے. پھر
گو کہ وہ بندہ سویلین ہے. تصور یہ کیا جائے گا کہ وہ جس طرح باقی آرمی ایکٹ کے نیچے آتے ہیں لوگ, اسی طرح یہ بھی اس کے ایمبٹ کے نیچے آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, سو اٹ ول بی جسٹ لائک اے کورٹ مارشل. اب کورٹ مارشل کا بھی یہ بڑی ایک امپریشن ہے کہ کورٹ مارشل جو ہے جی اس کے اندر تو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے یہ وہ, بٹ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کورٹ مارشل کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ سارے جو تقاضے جو ہیں وہ بالکل ہیں, موجود ہیں. یہ بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ عام پروسیجر سے بہتر بھی ہے کہ نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, واٹس ایپ پہ بحث کی جا سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹس ویری ایکسپیڈیشس. ایک تو سمری پروسیجر ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں, اس کے اندر جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ پری ٹرائل سٹیج پہ بھی کراس ایگزامن کر سکتا ہے وٹنسز کو. اس کا تو تصور ہی نہیں ہے عام ٹرائل کے اندر. نہیں, پری ٹرائل سے کراس کرے گا تو آفٹر ایگزامینیشن ان چیف کے بعد بھی کراس ایگزامن کرے گا, یا ایک دفعہ ہی رائٹ اپنا ایکسرسائز کرے گا؟ وہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں, بفور فریمنگ آف چارج یو ہیو اے رائٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو سارا انفارمیشن اور آپ کے خلاف جتنا بھی ایویڈنس ہے وہ ایک انفارمل ہیئرنگ ہوتی ہے پری ٹرائل, اس میں شیئر کرنی ہوتی ہے, ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے. یو ہیو اے چانس ایون ایٹ دیٹ اسٹیج ٹو کراس ایگزامن. پھر بڑی مزے کی بات, آپ کو جو اس کا کورٹ بنتی ہے اس میں جو جج ایڈوکیٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس ان کے خلاف بھی کمپلینٹ کرنے کا رائٹ, آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, فلانے بندے کا میرے خلاف باعث ہے, اس کو چینج کیا جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت سارے رائٹس اس کے اندر موجود ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ بحث کر سکتے ہیں. دیکھیں کمانڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں, کمانڈنگ آفیسر پھر جو ہے فارم کرتے ہیں اس کو کورٹ کو, پھر اس کے بعد جیگ برانچ کا اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے, ان کی لیگل انپٹ اور رائے آتی ہے. ایک وہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے بندے کو, ٹھیک ہے اس پہ اعتراض ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگز, ایسے نہیں کہ بند کمرے کے اندر کیا اور پتہ نہ لگا. اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے جو فالو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ سے میں آپ کی طرف آؤں گا. جواد, مجھے یہ بتائیے گا کہ نارملی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جی کہ ڈیلے جو ہے وہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اب یہاں پہ اگر جلدی ہو رہا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ قانون اگر آپ کو ایکسپیڈیشیسلی, اگر آپ انوسینٹ ہے تو آپ پروف کر دیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی تقاضے کہیں پہ کمپرومائز ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, وہ جسٹس کی اگر یونیورسل ڈیفینیشن کی بات کروں تو وہ رسل نے کہا تھا کہ اف جسٹس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ پاسبل آن ارتھ. تو اگر اس کو فلسافیکلی سائڈ پہ بھی رکھا جائے اور اس بات پہ آیا جائے جو سوال آپ نے کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف تقاضا کرتا ہے ایک میانہ روی کا. اگر جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کی ڈاکٹرائن ہے تو پھر جسٹس ہریڈ اور جسٹس بریڈ والی بھی بات ہم سنتے ہیں کہ اتنی تیزی سے انصاف نہ کیا جائے کہ انصاف کا قتل ہو جائے. تو اس میں ایک میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہمیں, اور اس میانہ روی کی طرف انفارچونیٹلی ہماری لیجسلیٹو باڈیز نے کبھی دھیان نہیں دیا. ہاں, اب انہوں نے دھیان دینا شروع کیا ہے جب ان کے اپنے سروں پہ پڑی آ کے راتوں رات نیب کی بھی ترمیم آ گئی, راتوں رات جو ہے ججز کے طریقہ کار کے اوپر بھی لیجسلیشن ہو گئی, اور بھی جو ان کو چاہیے ہوگا وہ یہ سب کر لیں گے. میرا پرابلم اور میرا دکھ وہی ہے کہ عوام کے لیے, ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. یہ وہ باتیں ہیں بٹ صاحب جو ہمیں 1947 میں طے کر کے آگے چل چکے ہونا چاہیے تھا, اور آج 2023 میں ہم یہ بیٹھے ہیں کہ جسٹس ہریڈ بریڈ ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ ڈینائڈ ہوتا ہے. اب تک ایسا پروسیجر, اب جیسے میرے دوست نے مثال دی کہ آپ یورپ میں چلے جائیں, وہ آئیڈیل سسٹم ہے وہاں پر, وہ دیتے ہیں آپ کو انصاف. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو آپ کو سنوائی کا موقع بھی دیتے ہیں. ہیومنز ہی ہیں نا, انہوں نے اگر ایک سسٹم کو ڈرائیو کیا ہے کہیں سے, خود سے ایجاد کیا ہے یا کسی اور سے سیکھا ہے, چھوڑ دیں اس بات کو. اس وقت تو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں نا, تو کیا برائی ہے آپ کو اس بات کو جج کرنے میں کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی غرض سے نہ جلدی کریں اور نہ دیر کریں. ایک سیٹلڈ فریم آف ٹائم کے اندر جو نیچرلی ہر جگہ چاہیے ہوتا ہے آپ چیزوں کو کرنے دیں. اگر آپ فوری طور پر جلد بازی میں کریں گے, جیسا ہماری ریسنٹ جو ہسٹری ہے جوڈیشل ہسٹری, اس میں آپ نے دیکھا ہے گزشتہ 5-7 سال 10 سالوں کے فیصلے بھی اٹھا کر آپ کو دیکھ لیں تو آپ کو مثال نظر آئے گی ایسی کہ بندہ مر چکا ہوا ہے جیل میں اور اس کی ججمنٹ پاس ہو رہی ہے, اور ابھی بندہ گھر سے نہیں نکلا اور اس کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ دونوں مسائلے ہمارے سسٹم میں ہیں. تو افسوسناک ہے, لیکن ہمیں مل جل کر اس کو ہمارا پاکستان کے طور پر ابھارنا ہے, اور اس بات پر کوشش کرنی ہے کہ جیسے مولا علی نے فرمایا تھا کہ انصاف کا نظام اگر 100 گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے 9 مئی کا، سب نے کرٹیسائز کیا اکراس دا بورڈ اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سزا ہو، لیکن کچھ ایک سمپتھی بھی پائی جاتی ہے کہ دے آر سویلین، تو ان سے کوئی برتاؤ جو ہے وہ تھوڑا سا نرم رکھا جائے. یہ فیلنگ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلنگ ہے کہیں سوسائٹی؟ بٹ صاحب دیکھیں یہ کیونکہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تو نہیں تھے، پولیٹیشینز تھے، اس کے اندر ورکرز تھے، کام غلط ہوا، کام بالکل جو ہے وہ کرٹیسائز سارے کر رہے ہیں، آج بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ ہلکا ہو، تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ؟ بٹ صاحب دیکھیں وہ ٹھیک ہے، لوگوں کی سینٹیمنٹس اور ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے میں خود اپنے اوپر تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا اس طرح کی سخت کارروائی ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھنا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، مجھے پتہ ہے کہ اس وقت یہ ہیومن رائٹس اور یہ اس طرح کی کافی جو ہے انٹرنیشنل باڈیز بھی ایکٹیو ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یو کے میں ایک جو انٹیلیجنس سروس میں عورت ایک کام کرتی تھی، خاتون تھی، کیتھرین گن شاید اس کا نام تھا، 2017-18 کی بات ہے یا تھوڑی پہلے کی بات ہے. وہ اس نے ایک NSA سے میمو جو ہے وہ فارورڈ کیا تھا، پبلک کیا تھا. اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو ہے ٹریزن کا ٹرائل ہوا تھا. بالکل وہ الٹیمیٹلی ٹھیک ایسے وہ نہیں پروسیڈ انہوں نے کیا، جو ایویڈنس کے سٹیجز سے ہوا تو ہے نا، اینڈ دیٹ واز اے لیڈی، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. اسی طرح وہ جو امریکن وہ ہے اس کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ جو انٹیلیجنس NSA کا آفیسر تھا جو اب رشیا میں جو اس نے لیا ہوا ہے اسائلم لیا ہوا ہے، وہ بھاگتا پھر رہا ہے، اس کے پیچھے پوری جو اسٹیٹ ہے US کی وہ لگی ہوئی ہے، اس نے بھی تو سیکرٹس ڈسکلوز کیا تھے. تو یہ جو چیز ہے نا بٹ صاحب، یہ کوئی بھی ملک ہو، اسٹیٹ سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے میرا مطلب ہے پریمیسز، اس کے اوپر اٹیک کرنا یا کسی قسم کی جو ہے آرمی کے اوپر اٹیک کرنا یا جو آپ کے سینسٹیو جو لوکیشنز ہوتی ہیں اپنے سویلینز ہوں چاہے، وہ پھر کوئی بھی ملک ہو، آپ ایک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ملکوں کی، کس طرح یہ ٹرائلز ہوئے ہیں اور کس طرح پروسیڈنگز ہوئی ہیں، آپ کو کنسسٹنسی نظر آئے گی، تسلسل نظر آئے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جواد اشرف، کیا اپیل کا رائٹ ہوگا ان کے پاس ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ یہ ملٹری ایکٹ کے تحت جاتے ہیں یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ذریعے جاتے ہیں، کسی بھی ذریعے سے اینٹی ٹیررزم کورٹ آف کورٹس ود ان دی آرمی ایکٹ اپیل کر سکیں گے؟ ان کے لیے میرا نہیں خیال، چیمہ صاحب کریکٹ کر دیں مجھے، کہ اگر ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل جیورسڈکشن اویلیبل ہوگی اپیل ایز اے میٹر آف ریٹ کی رہے گی، جی وہی کانسٹیٹیوشنل جیورسڈکشن ہی اویلیبل ہوگی. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. ہاں جی. اچھا دلنواز چیمہ صاحب، تھوڑا سا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. بیلز جو ہے وہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، یہ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ان کا پورا جو ایک کیا اسے کہتے ہیں شناخت پریڈ ہوگی، اس کے اندر ان کے جو دیگر قانونی تقاضے ہیں ان کو مکمل کیا جائے، لیکن کیا گنجائش موجود ہے جس کے اندر کوئی بے گناہ بھی رگڑا جائے تو کیا اس کے لیے بیل کی سہولت میسر ہوگی جیسے عام ہمارے کرمنل لاء کے اندر ہوتی؟ نہیں سر، وہ کیونکہ پروسیجر فرق ہے نا، یہاں پہ تو ایک علیحدہ پروسیجر ہے جس کے اندر بیل CRPC میں پرووائڈیڈ ہے، اس کی وہ پورا ایک میکنزم ہے. وہاں پہ دیکھیں بیل کا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ سمری پروسیجر ہے. تو کورٹ دیکھیں نا، آپ سمجھے آرمی کا تو کورٹ مارشل ہے نا، انہوں نے بنا تو قانون آفیسرز کے لیے، ڈیلنکوئنٹ آفیسر یا آفیسر جنہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، یا زیادہ تر تو یہ ہے کہ انیمی کانفلکٹ کے دوران یا جنگ کے دوران جو ہے آرڈرز کی ڈس اوبیڈینس وغیرہ، تو اس میں بیل اور اس کا تو نہیں ہے نا. وہ تو بندے کو بس آپ نے ریٹین کرنا ہے، ڈیٹین کرنا ہے کہ آپ کا کورٹ مارشل کنکلوڈ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو سزا ہے. تو مطلب اس کا کانسیپٹ فرق ہے قانون کا. بالکل ٹھیک دلنواز چیمہ صاحب. جواد اشرف صاحب، اب آج آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اس معاملے کا احاطہ کریں گے، ملٹری کورٹ جو ہے وہ کس طرف جائیں گی، کیا ڈیسیژن ہوگا. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جواد صاحب، آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا. آج عمران خان صاحب نے 121 کیسز کے اندر اپنی ایک پٹیشن فائل کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے. کیا ایسے کوئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کسی سیاسی معاملات کے اندر؟ نہیں سر، ایسی کوئی لیجسلیشن ہمارے ہاں نہیں ہے کہ کرمنل پروسیکیوشن کے اندر آپ بیل بیفور اریسٹ پہ ہوں اور آپ کورٹ کے سامنے اپنی کارپس، اپنی فزیکل باڈی سرنڈر نہ کریں تو بھی آپ کا ریلیف کنٹینیو کر رہا ہو. ایسی کوئی قانون میں سہولت موجود نہیں ہے. اور خان صاحب چونکہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے 121 مقدمے 1-2 ماہ 3 ماہ کے اندر، تو اس کے لیے خاص طور پہ لیجسلیشن کرنا چاہیں تو کوئی کر لے، ادروائز ان کو ایچ اینڈ ایوری کورٹ میں اسی طرح اپیئر ہونا پڑے گا جیسے کہ ایک عام ملزم اپیئر ہوتا ہے. مقدمہ سچا ہے جھوٹا ہے یہ بات کی باتیں ہیں. بیل کی فیسلٹی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اویل کیے رکھنے کے لیے
He has to appear personally before each and every court of law on each and every date of hearing. दिलनवाज चीमा साहब, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। किस तरह से देखें, इरिस्पेक्टिव कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, क्या मामला है, कानूनी तकाज़े तो आपको पूरे करने हैं। अब 121 केसेस हैं, तो आप 121 केसेस के अंदर आप अगर लेट्स सपोज हफ्ते की डेट है, 10 दिन की डेट है, तो आप मेजॉरिटी केसेस के अंदर आप एग्जम्पशंस मांगेंगे, तो ट्रायल कहाँ चलेगा फिर? देखिए वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बट साहब एक और प्रॉब्लम है ना, ऑल्टरनेटिव क्या है? एक लिमिट सेट कर लें भाई, 100 के बाद छुट्टी, मतलब किस तरह करेंगे? एक दूसरा कोई हल नहीं है ना। अब देखिए कानून बनता है, कानून के पीछे लॉजिक होती है कि कॉमन सेंस और रीज़न के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। कानून आपके बाजू पकड़ के तो हर चीज़ नहीं करवा सकता ना, उसके अंदर तो उसने फ्रेमवर्क देना होता है, और उसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप विद रीज़न यूज़ करेंगे। मकसद ये है कि आपको ऑफेंस हुआ है, जुर्म हुआ है, आप उसकी FIR के लिए कंप्लेंट दर्ज कराएं। अब ये तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि एक बंदा सुबह से शाम बैठ के सिर्फ FIR ही दर्ज कराता जाए। दूसरा, FIR का गलत होने का 182 में पूरा प्रोसीजर है, वो ठीक है, हमारे मुल्क में उस तरह उसके ऊपर अमल नहीं होता या इफेक्टिव रेमेडी नहीं समझी जाती, लेकिन उसका जो सेफ्टी चेक था वो कानून के अंदर वो दिया हुआ था 182 कि अगर फॉल्स FIR है तो फिर प्रोसीडिंग होगी FIR कटवाने वाले के ख़िलाफ़। तो अगर लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक डिटेरेंट है ना, फिर आप हर रोज़ नहीं ना पर्चे दिया करेंगे, आपको पता होगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी है। वो बदकिस्मती से होता नहीं है, ट्रायल्स कंक्लूड होते हैं, ठीक कह रहे हैं, और डिले हो जाता है। इस वजह से ये ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है, वरना मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए भी बंदा उसके ख़िलाफ़ चले, अपना 182 के अंदर भी उसके ख़िलाफ़ चले जिसने पर्चा दिया है, लेकिन वो क्योंकि होता नहीं है तो पर्चा कटवाने वाले के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्ज़ी कटवाई जाए। ये है एक एरर हमारे मुल्क में बन गया, लेकिन उसको इस कदर जो है उसको करना, वो भी एक अजीब चीज़ है। कभी आम तौर पे तो इतने ज़्यादा मुकदमे नहीं होते, तो इस वजह से। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, हल क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? एक लिमिट रख लिया करें, उसके बाद जो है बंदे को पेश होने से छुट्टी दे दिया करें। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जो हर FIR, एक FIR के लिए जो कानून है हर के लिए वही रहेगा, एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करेंगे? दिलनवाज चीमा साहब, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस हैं। इस मुकदमे को छोड़ दें कि इमरान खान के ऊपर 121 केसेस हैं, एक बंदा बाहर बैठा है, वो है, उसके खिलाफ एक FIR हो गई, देखिए वो हो अब जाता उसको रिक्वायर किया जा रहा है कि वो आके सरेंडर करे। वो कहता है जी मैं एम्बेसी के ज़रिए पेश हो जाऊँगा। तो बाकी ममालिक अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं जिसके अंदर इस्लाह आ रही है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हम अपने लॉ को इस सेंस में क्यों डेवलप नहीं करते? अगर वो मुल्जिम करार पाते हैं तो उनको सजा मिले, लेकिन इसको देखिए राइट छीना जा रहा है। सही है, लेकिन इसको इस तरह देखिए, कोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है इस सिचुएशन को देखते हुए अप्रोप्रिएट रिलीफ भी दी है और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स भी किए हैं। इकट्ठे एक दिन में बैठ के बंचेस ऑफ केसेस में जो है ऑर्डर्स किए हैं हाई कोर्ट ने, इमरान खान साहब की पिटिशंस पे किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा है कितनी रफ्तार के साथ जो है वो हाई कोर्ट की अरेस्ट के बाद जो है इंटरवीन करके वो ऑर्डर किया है। सो दे कोर्ट्स आर सेंसिटिव टू द सर्कमस्टांसेस, और उसको देखते हुए अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स भी कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसको इससे ज़्यादा ओवर एंड बियॉन्ड जाके हमें कोई उसमें गुंजाइश निकालनी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन कानून, बुनियादी कानून में एग्जाम्पशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ओमनीबस ऑर्डर्स करती है कोर्ट, उसके पास पावर है हाई कोर्ट के पास। एक ओमनीबस का मतलब होता है इकट्ठे, तो कर सकती है, इकट्ठे FIRs के अंदर ऑर्डर हो सकता है। ये सारी चीज़ें कोर्ट्स के सामने हैं, चल रही हैं, कोर्ट उनको सुन रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जवाद अशरफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आज इमरान खान साहब को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो उनका श्योरिटी बॉन्ड था उसको रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने से। उन्होंने अपने किसी मुलाजिम को पेश किया था, तो उन्होंने कहा जी कि आप अगर खान साहब पेश नहीं होते तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। उस पर वो खामोश रहा जामिन, तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये क्या होते हैं श्योरिटी बॉन्ड, ज़रा नाज़रीन को बताइए। टेक्निकल नॉकआउट है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि अगर एक डॉक्यूमेंट स्पीक आउट कर रहा है अपनी वेरोसिटी को भी, अपने ट्रूथफुलनेस को भी और अपनी प्रजम्पशन को भी, और उसका भी होल्डर जो है वो भी कोर्ट में मौजूद है और उसको पता है कि वो किस नीयत से पेश हुआ है, उसके ऊपर जरा का तो कोई हक नहीं था, जस्ट वेरिफिकेशन करनी थी कि जी आप जामिन हैं कि नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा कोर्ट ने ओवर सेंसिटिव होकर इस बात को देखा है। अदरवाइज़ आम तौर पे हम चूँकि रोज़ाना इस मरहले से गुजरते हैं, आम तौर पे ऐसा नहीं होता। मचल के जमा होते हैं, छोटी बॉन्ड्स को वेरीफाई किया जाता है कि ये फेक तो नहीं है,
Alright. یہ فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے، بس اس حد تک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دل نواز شیما صاحب اور جواد اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے قانون کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی اور ان بات کو جو ہے ان کا احاطہ کیا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. دونوں مہمانوں نے بے شمار جو ہے مثالیں پیش کی اور مختلف حوالہ جات دیے. ناظرین، کچھ بھی ہو ہمیں اس چیز کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفارمیشن جتنی زیادہ ہو شاید اتنی ہی کم ہے. تو دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.